बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतहाई अहम तरीन बाखबर हल्के इस्लामाबाद के उनका ये दावा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जो काम ना कर सकी, इमरान खान साहब के साहबजादों कासिम और सलमान ने अपनी हालिया एक्टिविटी के बाद तमाम तर बाजी मुकम्मल तौर पर पलट कर रख दी है। और इस वक्त इत्तलात ये हैं कि ईद के चौथे दिन अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई। मुलाकात का बैकग्राउंड ये था कि उससे पहले पाक फौज की सीनियर तरीन अस्करी क़यादत 22 जर्नैल, जिसके अंदर शामिल 22 कोर कमांडर्स, उनकी जानिब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की सिफारिशात के बाद पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी शख्सियत को यह पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब के बगैर मामलात नहीं चल पाएंगे, चाहे वो मुल्की हों या बैन अवी। उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कप्तान के नाम एक हंगामी पैगाम जारी किया गया और कहा यह जा रहा है कि मंगल के दिन, ईद के चौथे दिन, परसों 24 मार्च को मंगल के दिन इमरान खान साहब से एक 35 मिनट की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई जाती है और इन दोनों मुलाकातों से पहले इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सलमान भी इमरान खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमायमा खान साहिबा एक्टिव होती हैं। वो शहबाज शरीफ साहब के नाम एक पैगाम छोड़ती हैं, उनसे इस बात का मुतालबा भी करती हैं कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उसके बाद एक बैन अवी एक्टिविटी शुरू होती है। इमरान खान साहब के साहबजादे अक़वाम मुत्तहिदा पहुँचते हैं। वहाँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, उन पर बात होती है। दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर इमरान खान साहब के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि जिस तरह से उन्हें कैद तन्हाई के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 4 माह से रखा हुआ है और तकरीबन 964 दिनों से इमरान खान साहब गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अडयाला जेल के अंदर कैद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुसलसल इमरान खान साहब के वकला को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा हैं, उन्हें मुसलसल इमरान खान साहब से मुलाकात से रोका जा रहा था। बुशरा बीबी की फैमिली के साथ राब्ते होते हैं। उसके बाद बुशरा बीबी की फैमिली बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करती है और फिर बुशरा बीबी इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाती हैं। लेकिन वजूहात जो इसकी हैं वो बड़ी अहम तरीन हैं। 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह के ख़िलाफ़, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक पाबंदियों का बिल जो कि मार्च 2025 में आया था सामने, और अब जब उसको साल गुजर चुका है, जी हाँ, 26 मार्च 2025 को सामने आया था, आज 26 मार्च 2026 है। इस बिल के ऊपर भी एक पेशरफ्त हुई है। 2 अमरीकी कानून साजों ने ऐवान नुमाइंदगान में ये मुश्तरका बिल पेश किया था, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जुल्म समेत इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया था। इस बिल में मज़ीद क्या है और हालिया पेशरफ्त क्या हुई, ये तफसीलात आपको बताते हैं, क्योंकि इन मामलात का तमाम तर गहरा ताल्लुक़ है। हालिया पैगाम जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के नाम आया। दूसरा बड़ा मामला है अमरीकी कानून साजों का फील्ड मार्शल साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक एक ख़त, जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि वो अमरीकी कानून साजों पर असर अंदाज हो सकता है। दिसंबर 2025 में ये ख़त सामने आया था। इस हवाले से भी कहा जा रहा था कि इसमें भी 100 दिन बाद पेशरफ्त होगी। उसके भी पेशरफ्त के इम्कानात हैं, क्योंकि ये ख़त कमेटियों के पास चला गया था। और अब इस हवाले से इत्तलात हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान परमेला जे पाल और क्रेग कासर की जानिब से ये ख़त लिखा गया, जिसमें उनके साथी 42 अरकान कांग्रेस के दस्तखत जिसके अंदर मौजूद थे, और टोटल 44 अरकान कांग्रेस ने यह ख़त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के नाम लिखा, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल और बैन अवी जबर की मुहिम पर तशवीश का इज़हार करते हुए पाबंदियों का मुतालबा किया गया है। और ये पहला मौका नहीं है कि जब अमरीकी कानून साजों ने पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल और इंसानी हकूक़ के मामले पर बात की हो। पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत माजी में इस नोयत के इल्ज़ामात की तरदीद करती रही हैं, लेकिन जिन अरकान कांग्रेस की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखा गया, इनमें मुसलमान अरकान कांग्रेस इल्हान उमर और राशिदा तैयब भी शामिल है। इनकी जो इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो भी सामने है। किस तरह से ये फ़लस्तीन के हक़ में भी आवाज़ उठाती रहीं। इमरान खान साहब समेत सियासी कैदियों का जिक्र है और ख़त में
پاکستان کی سول حکومت اور فوجی قیادت پر شدید ترین تنقید کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی فوجی حمایت یافتہ حکومت کے تحت پاکستان میں انسانی حقوق کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بولنے والوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے۔ خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی احمد نورانی اور گلوکار سلمان احمد کی مثالیں بھی اس خط کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بل ہے جسے کہا جاتا ہے پاکستان ڈیموکریٹس ایکٹ، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ خط میں یہ کہا گیا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات کرنے والے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو بھی دھمکیوں کا سامنا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ جو پاکستانی شہری پناہ کے لیے امریکہ میں موجود ہے، پاکستان میں ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے۔ خط کے متن میں مزید یہ کہا گیا کہ یہ کارروائیاں آزادی اظہار رائے کے حق کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدہ آرٹیکل 19 سے بھی متصادم ہے، جس پر امریکہ اور پاکستان دونوں نے دستخط کر رکھے ہیں۔ اب یورپی یونین جی پی ایس اسٹیٹس کا بھی معاملہ ہے، جس کے حوالے سے کچھ مخصوص حلقے قاسم خان اور سلمان خان پر تنقید کر رہے ہیں، قاسم اور سلمان پر، کہ انہوں نے جو عمران خان صاحب پر پابندیوں کے تناظر میں اقوام متحدہ میں بات کی ہے، یورپی یونین بھی پاکستان پر پابندیاں لگا سکتی ہے۔ امریکی ہمارے نمائندگان کا خط پہلے ہی آ چکا، دیگر جو تفصیلات ڈیموکریٹس ایکٹ کے جو ڈیموکریسی ایکٹ ہیں اس کی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر امریکہ اور پاکستان کی اس وقت شراکت داری ہے۔ یہ معاملات امریکی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہے، لہٰذا یہ شراکت داری باہمی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ خط میں امریکی حکومت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات کیے جائیں، ان کے ویزوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ احمد نورانی اور ان کے بھائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس طرح سے فوج میں جو ہے وہ ایک مبینہ بدعنوانی سے متعلق انہوں نے رپورٹنگ کی، انہیں مسلسل خطرے کا سامنا کرنا پڑا، ان کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا اور اہل خانہ نے ان کے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں درخواست گزار کی جانب سے اس معاملے میں اداروں کے ملوث ہونے کے الزام کی آزادانہ تصدیق تو نہیں ہو سکی، نہ ہی تاحال اس بارے میں متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ لیکن یہ جو خط ہے، یہ جو 44 ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے یہ جو لکھا جانے والا خط ہے، اسے بڑا امپارٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ عوامی نمائندگان میں پیش کیے جانے کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، اس پر پھر ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ صدر کو بھجوایا جاتا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ کمیٹیوں میں جانے کے بعد اب اس پر ووٹنگ کرانے کا وقت آن پہنچا ہے، آئندہ چند دنوں کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر یہ صدر کو بھجوایا جا سکتا ہے۔ اب ذرا آپ نے اس ماحول کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو عالمی امور کے تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر حسن عسکری، ان کے بقول جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آؤ بھگت ہوئی تھی امریکہ میں، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا امکان نہیں ہے، پھر یہ خط سامنے آ گیا تھا۔ اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بل کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے اس بل کا بھی آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے امریکہ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے، اس میں بیسیکلی ہے کیا، لیکن میں اس میں بیسیکلی 2 حوالے دوں گا، ایک DW کا کیونکہ ملکی ادارے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، اور ایک BBC کا۔ میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 امریکی قانون ساز جناب انہوں نے ایک مشترکہ بل پیش کیا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم سمیت دیگر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر بات کی گئی، اور یہ جناب ان میں ایک ریپبلکن قانون ساز ہیں، ایک ڈیموکریٹک رہنما ہے۔ مشترکہ طور پر یہ بل سامنے آیا تھا، اس بل کا عنوان ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ بل جو ہے وہ جنوبی کیرولینا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن جمی پینیٹا نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا۔ مزید غور و خوض کے لیے اسے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیجا گیا۔ جو ولسن جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ بھی کرتے رہے ہیں، اہم ترین کمیٹیوں کے وہ رکن بھی ہیں، اور وہ پاکستانی فوج پر بھی بڑے لمبے عرصے سے تنقید کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی مسلسل وکالت کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ایک سیاسی قیدی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اس بل کو کہا جاتا ہے جناب، اس بل میں امریکہ کے
گلوبل میگنسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیوں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس ملک نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہیں کیے تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اس معاملے کو اب تقریباً 100 سال ہو گیا ہے، جو 1 سال ہو گیا ہے، 6 ماہ کا اس میں وقت دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ بل کمیٹیوں کے اندر چلا گیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی قسم کی ووٹنگ ہونی ہے تو معاملات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ چنتخب حکومت کے لیے خاصے پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے کہا گیا کہ وہ پاکستان میں حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کرے اور پھر انہیں پابندیوں کی فہرست کے اندر شامل کرے۔ اس بل میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اگر پاکستانی حکومت میں فوجی مداخلت کو ختم کیا جاتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے زیر حراست قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو امریکی صدر یہ پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ نام اس بل میں لیا گیا پاکستان کے فوجی سربراہ جناب عاصم منیر پر کہ جناب جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں ملوث ہونے کا الزام ان کے اوپر عائد کیا گیا، اور ایسے اہم افراد پر پابندیاں عائد کرنے کی جو ہے وہ وکالت کی گئی ہے۔ اور امریکی کانگریس میں پاکستان کے انسانی حقوق اور اس کی جمہوریت سے متعلق پہلے بھی بات ہوئی، یورپی یونین کے اندر بھی بات ہوئی، برطانیہ کے اندر بھی بات ہوئی، لیکن ایسا شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس بل کا مقصد عمران خان جیسے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ظلم و ستم ہے اس میں ملوث افراد کو نشانہ بنانا ہے۔ اور میڈیا کے ادارے دی ہل سے بات کرتے ہوئے جو ولسن نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان کی غیر منصفانہ حراست میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کی قیادت کو جواب دہ بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالیں۔ اور جو ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگل مین، انہوں نے اس بل سے متعلق اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ پاکستان کے حوالے سے لمبے عرصے بعد یہ اہم قانون سازیوں میں سے ایک ہے، لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اس بل کی منظوری ایک طویل مرحلہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ پاکستانی قیادت کو خوف زدہ ضرور کر دے گا۔ اور اس پر بی بی سی نے بھی کچھ اسی قسم کی چیزیں رپورٹ کی ڈیموکریسی ایکٹ کے حوالے سے کہ یہ لمبا پروسیجر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اہم بل ہے۔ اس بل کو اہم حصہ جو ہے وہ اس کو بنا دیا گیا ہے پارلیمان کی کارروائی کا، اور موجودہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، پاکستان جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو، اس کو اس سارے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اب جب یہ معاملہ جب ایک بار پھر اود کر سامنے آیا، جب اس قسم کی خبریں آئیں امریکہ سے کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر یہ جو بل موجود ہے یہ اب اپنے اگلے مرحلے ووٹنگ کے عمل کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے سفارتی حلقوں میں ہلچل ہوئی۔ یہ جو جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ہے، اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر اس طرح سے دیکھا گیا کہ اس معاملے کے اندر اگر پاکستان کی عسکری قیادت یا پاکستان کی چنتخب حکومت کوئی کردار ادا کرتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کی ڈیل کروانے کے حوالے سے، تو اس معاملے سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت پر اس بل میں پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، اب ذرا ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھیے تو یہ معاملات سمجھ آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ان تمام تر پابندیوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے آواز اٹھانے کے حوالے سے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپی یونین نے، اور اس کو پھر اگر ان بلز کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو معاملات خاصے تشویشناک ہو سکتے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تازہ ترین پیغام اسی لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے ذریعے بھجوایا گیا کہ اگر آپ قومی حکومت کے فارمولے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل اوپننگز کھل سکتی ہیں۔ اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے بھی جو لیٹسٹ رپورٹ دی گئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اہم ترین عسکری شخصیات کو، وہ بھی یہی تھی کہ پاکستان کی سینئر عسکری قیادت کی بھی یہی خواہش ہے، ملک کے 20-22 جرنیل جو کہ کور کمانڈرز ہوا کرتے ہیں، دیگر اہم ترین عہدوں پر ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ بہت لمبے عرصے تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج ایسے حالات کے اندر کسی ایسی سیاسی جماعت یا ایسی سیاسی رہنما کی الائنمنٹ کے بغیر نہیں
چل سکتی جس کو خاص طور پہ پورے پاکستان کے اندر اہمیت اور مقبولیت حاصل ہو، اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لمبے عرصے تک دیوار کے ساتھ لگانا شاید اب اس طرح سے ممکن نہ ہوگا۔ موجودہ صورتحال کے اندر اسے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ جو حالیہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کوششیں ہیں، انہیں بھی پاکستان کے سفارتی حلقوں کے مطابق اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔